तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने तन्हा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल हो हमारे आखिरी पैगंबर, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सय्यदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई का ज़रिया बनाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हाज़रीन, दीनी व मिल्ली भाइयों, मैंने अभी आप हज़रात के सामने कुरान हकीम की एक आयत तिलावत की है। इस आयत के एतबार से मेरा वाज़ेह मौजू है, आज का जो मौजू है जो मेरे खुतबे का, वह है शुक्र। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा में कई मकामात पर शुक्र के ताल्लुक़ से बहुत सारी आयत नाजिल की हैं। कुरान हकीम में भी बहुत सारी आयत हैं। बड़ी मशहूर आयत जिसको हम सभी अक्सर पढ़ते रहते हैं, बयानात में सुनते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 152 है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि देखो मुझको याद किया करो, फ़ज़्कुरूनी मेरा ज़िक्र किया करो, मुझको याद किया करो, अज़्कुरुकुम मैं तुम्हें याद रखूँगा, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मतलब मैं तुम्हें याद रखूँगा। वश्कुरूली और देखो शुक्र अदा किया करो, वला तकफुरून और नाशुक्री न किया करो, इनकार न किया करो। बड़ी मशहूर आयत है और इसको बहुत बार बार हम सुनते रहते हैं। सब्र पे हमने बयान सुना, सब्र के जैसा ही शुक्र है। प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मल्लम यशकुरन्नास ला यशकुरुल्लाह। जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता है वो अल्लाह का भी ना शुक्रा है, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करेगा। शुक्र होता क्या है? जब किसी के साथ कोई भलाई कोई करता है, कोई एहसान करता है, उसके बाद दिल में जो जज्बा पैदा होता है तशक्कुर का, उसे शुक्र बोलते हैं। और उसके बाद वो इंसान कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब कभी भी खुतबा दिया जाता है तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ और तहमीद बयान की जाती है। क्यों? उसके शुक्र के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में कहा है, इन तउद्दू नेमतुल्लाह ला तहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, इतनी तुमको अल्लाह ने नेमतें दे रखी। इन नेमतों का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नंबर 2 अगर हम पढ़ें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। इस किताब में कोई शक नहीं, कोई शुबहा नहीं है, और ये क्या करती है? हुदल लिल मुत्तक़ीन है, मुत्तक़ियों की हिदायत का काम करती है। इस आयत में भी अल्लाह का शुक्र नज़र आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम इसलिए बयान करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र इसलिए अदा करें क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए अंबिया और रसूल को भेजा, उनके साथ किताबें भेजी। तमाम अंबिया ने अपनी ज़िंदगी से ये पैगाम दिया है कि मुसीबत के वक्त
صبر کرنا ہے، اور خوشی کے وقت، نعمت ملنے کے وقت، کسی بھلائی کے پہنچنے کے وقت، آسودگی کے وقت ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم اپنی زندگی سے خوش نہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کا ہم کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ اور ناشکری یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر ہم کو کوئی نعمت دے رکھی ہے اور ہم اس پر ناشکری کرتے ہیں، اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اس چیز کو استعمال میں نہیں لاتے ہیں، اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے کہا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور تم یاد کرو اے بنی اسرائیل، اے عبداللہ کے بیٹوں، یاد کرو اس نعمت کو جو تم پر ہم نے کی، تم کو ہم نے دنیا میں افضل ترین قوم بنایا۔ اللہ رب العالمین کسی کو پیدا کرتا ہے، اس کے بعد افضل قوم کا خطاب دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو بہتر امت میں پیدا کیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے بھی، یہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھی، ہمارے اور آپ کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیات میں کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی، فلاح و بہبود کے لیے نکالی گئی ہو۔ ہم کو اللہ رب العالمین بہترین امت کہہ رہا ہے۔ اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، معروف باتوں کو حکم دیتے ہیں، برائیوں کو روکتے ہیں، ہر خیر کے کام میں ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو خیر امت بنایا۔ اس کے بعد میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پہ نبوت کے لیے، اس کے بعد لوٹ کر کے آتے ہیں تو بچھڑے کی پرستش ہونے لگتی۔ اس کے بعد میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ آیت کو کہا، ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، ہم نے اس گناہ کے بعد بھی ان کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ اللہ چاہتا تو عذاب دے دیتے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہم شکرانے والی روش اختیار کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پہ شکر ادا کریں۔ پھر ایک اور آیت میں جو آیت نمبر 172، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، طیب چیزوں میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو تم کو روزیوں میں سے جو طیب چیزیں، پاک چیزیں، حلال چیزیں دی گئی ہیں، ان کو استعمال کرو، کھاؤ پیو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو اس پر۔ یہ جو کھانا پینا اللہ رب العالمین نے یہ نعمت کے طور پہ ہم کو دے رکھا ہے، اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، شرط یہ لگا رہی اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی طیب چیزوں کو کھاتے ہیں اور جو حرام چیزیں ہیں ان سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو ہی اپنا معبود مانتے ہیں، تو جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اسی کا اپوزٹ جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں کے بارے میں 3 جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، 3 جگہ پر کہ ہم نے 4 چیزیں تم پر حرام کر رکھی ہیں، وضاحت کے ساتھ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں حرام ہیں جو حدیث سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن باقی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے پاک کر رکھی، طیب دے رکھی۔ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کہا ہے قرآن حکیم میں کہ ہم نے یہ پوری دنیا، پوری کائنات انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس سے انسان فائدہ اٹھائے گا۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے
تو हम किसी भी चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन को माजूर कर देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कमज़ोर कर देगा, हमारे हाथ को शल कर देगा, हमारे पैरों को शल कर देगा, हमें ऐसी बीमारी दे देगा कि हम बिस्तर पर पड़े रहेंगे, कोई नेमत का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। ये तमाम नेमतें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी हैं हमको, इन सब का हमको शुक्र अदा करना चाहिए। मुसीबत के वक्त सब्र और नेमत मिलने के टाइम शुक्र अदा करना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 185, जिसको रमज़ान में अक्सर हमारे ख़तीब दोहराते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम शहर फ़लियसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसरा वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। ये आयत नंबर 185 है, जिसको हम रमज़ान में अक्सर पढ़ते हैं और इसके ताल्लुक़ से खिताब होता है। इसमें क्या मिल रहा है? शुक्र के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माह रमज़ान में इस कुरान मजीद को नाजिल किया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, यही वो रमज़ान का बाबरकत महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। अब हमने तारीख़ में पढ़ा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी जब हमने पढ़ी है, जब सवाने उम्री हम पढ़ते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का जब मुताला करते हैं, तो हमें ये मालूम होता है कि 23 साल में धीरे धीरे वक्त ज़रूरत कुरान नाजिल हुआ। और यहाँ पर कुरान हकीम कह रहा है कि हमने रमज़ान की एक रात में हमने नाजिल कर दिया। बज़ाहिर देखने में ये लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, ज़िंदगी में और कुरान में टकराव है, लेकिन टकराव नहीं। अगर इसको हम सहाबा के तरीक़े पर समझेंगे, सल्फ़ सालीन के तरीक़े पर समझेंगे, तो कुरान और हदीस में टकराव नहीं होगा। कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास से लोहे महफूज में, बैतुल इज़्ज़त में, जो आसमान के ऊपर है, वहाँ पर एक ही रात में नाजिल कर दिया। वहाँ से अल्लाह के हुक्म से जितनी भी ज़रूरत पड़ी, जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देते वो आयात लेकर के आते। ये तशरीह है। उसके बाद में कहा गया ये अल्लाह की नेमत है, हुदल लिन्नास। ये कुरान क्या करती है? लोगों की पहली आयत जो मैंने पढ़ी थी सूरह बकरा की, हुदल लिलमुत्तकीन, वहाँ मुत्तकीयों के लिए हिदायत थी। यहाँ पर बताया जा रहा हुदल लिन्नास, ये तमाम कायनात की हिदायत के लिए, तमाम इंसानों की हिदायत का काम करती है। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दे दी। क्या करना है? मुबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और वाज़ेह दलीलें हैं हिदायत की और फ़र्क करने वाली, हक़ व बातिल के दरमियान, हलाल व हराम के दरमियान, और मारूफ और मुनकर के दरमियान, हक़ व बातिल के दरमियान ये फ़र्क करने वाली है। क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है। ये ऐसी किताब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी। क्या करना है? तो जो कोई भी ये इस शहर को पाले, इस महीने को पाले, फमन शहिदा मिनकुम शहर फलियसुमहु, तो उसे चाहिए शुक्राने के तौर पे रोज़ा रखे। हम जो रोज़ा रखते हैं वो इसी शुक्र के लिए करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी महीने में, इसी महीने की एक रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को जो दुनिया की हिदायत के लिए है उसको नाजिल किया। आज हम मुसलमान कुरान नहीं पढ़ते हैं, हिदायत से कोसों दूर हैं, ज़लात और गुमराही में हम भटके हुए हैं, तारीकी हमारा मुक़द्दर बनी हुई है। तो सिर्फ एक वजह है कि हमने कुरान हकीम को नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा तो सिर्फ नाज़रा पढ़ा, नाज़रा पढ़ा तो मीनिंग नहीं पढ़ी, मीनिंग पढ़ी तो उस पर अमल नहीं किया। ये तमाम वजूहात हैं जो लोग तारीकी में जी रहे हैं। ये हुदल लिन्नास है, लोगों की हिदायत के लिए। तो ये जो रमज़ान का महीना पाए उसमें उसको रोज़ा रखना चाहिए। कितनी बड़ी नेमत है, और ये पूरा महीना हमको रोज़ा रखना है। उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ इनाम और किए हम पर कि जो तुम में मरीज़ है, फमन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन, कोई सफ़र में है अगर या कोई मरीज़ है तो वो इन रोज़ों को बाद में मुकम्मल कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से नेमत है, अल्लाह की तरफ से ये छूट है। क्या करना चाहिए हमको?
ہم کو اس چھوٹ کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر کوئی مریض ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ رمضان کے روزے وہ رکھے, رمضان کے بعد وہ صحت یاب ہو جائے تو روزے رکھے. اللہ رب العالمین نے کہا یرید اللہ بکم اليسر, اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر, اور اللہ رب العالمین تمہاری زندگی میں تنگی پریشانی نہیں چاہتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم پریشان ہیں یا پریشانی میں مبتلا ہیں تو صرف اپنی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے جو چیزیں آپ کو دی ہیں, کھائیے پیئے, طیب چیزیں حلال چیزیں کھائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. اللہ رب العالمین کبھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ تنگ ہو. جیسے ہم لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی عبادت, ہم لوگوں کی عبادت کیسی ہے, اگر کوئی دیکھے تو کہتا ہے یہ نماز میں کیا ہے, آتے ہیں اور رکوع سجدہ کرتے ہیں, اس میں کیا ہے. ہاں رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اس میں دن بھر بھوکے رکھتے ہیں, ایسا لگتا ہے کوئی عبادت ہو رہی ہے. اسی سے انسپائر ہو کر کے بہت سارے لوگ کسی مندر کو, کسی گرجے کو, کسی عبادت گاہ کو, کسی درگاہ کو وہ لوگ پیدل جاتے ہیں, کوئی گھسٹ کے جاتے ہیں, کوئی لپٹ کے جاتے ہیں. کیا یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کے بارے میں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. پریشانی اللہ رب العالمین چاہتا ہی نہیں کہ تمہاری زندگی میں آئے. اللہ رب العالمین آسانی چاہتا ہے, پریشانی نہیں چاہتا ہے. عدت کو مکمل کرو, اللہ کا ذرا ذکر کرو. اللہ مہداکم, اسی کے تم کو ہدایت دی گئی ہے. لعلکم تشکرون, اور تم اس کا شکریہ ادا کرو, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. یہ جو قرآن حکیم ملی ہدایت کے لیے, اس پر شکر ادا کرو. انبیاء کو ہم نے بھیجا, اللہ رب العالمین کہتا ہے رسولوں کو بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے. ایک ایک باریک سے باریک چیزوں کو بیان کیا انہوں نے, آ کر کے تمہیں زندگی جینے کا ڈھنگ بتایا, کیا چیزیں حلال ہیں, کیا چیزیں کھائیں اور استعمال کی, کس چیزوں کے بارے میں منع کیا, سب بتایا. اس کے بعد میں تم اگر پریشانی میں پڑے ہوئے ہو تو یقیناً تمہارے ذہن و دماغ کا خلجان ہے. طیب چیزیں کھاؤ اور بری چیزوں سے رک جاؤ. ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 147 سے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ رب العالمین نے کہا ما یفعل اللہ بعذابک, اللہ کو کیا پڑے کہ تم کو عذاب دے. اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا. ان شکرتم, اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہو گے. وآمنتم, اور اللہ پر ایمان لاتے رہو گے. ایمان لے آئے, اس کے بعد اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا تم نے, تو اللہ تم کو عذاب نہیں دے گا. وکان اللہ شاکر علیما, بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط سب جاننے والا ہے. ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں لئن شکرتم, یہ سمجھ لیجئے یہ ایک وارننگ ہے. کیا ہے یہ وارننگ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے نعمتوں کا, اسلام کا, قرآن کا, انبیاء کا, سلف صالحین کا, اچھے علماء کا, اگر تم نے کیا کیا لئن شکرتم, ان ساری چیزوں کا اگر تم نے شکر اللہ سے ادا کیا, لازیدنکم, تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات میں, تمہارے کاروبار میں, تمہارے آل اولاد میں برکت عطا کرے گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اگر تم نے اللہ کی نعمتوں کا, کھانے پینے کا, رسولوں کا انکار, سب چیز کا انکار ہوتا ہے. ایک انسان کہتا ہے ہمارے حالات خراب ہیں, تو وہ جانتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرہ بن رہا ہے. آج ہمارے مارکیٹ میں یہ چلن بن گیا ہے, حالات بہت خراب ہے, بہت مندی ہے, کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے, کوئی پریشان نہیں ہے. ہم جانے اور نہ جانے, انجانے میں ہم اللہ کی ناشکری ادا کر رہے ہیں. کھانے کو ہے, وہ وقت تھا کہ صحابہ کرام کے بعد کھانا نہیں ہوتا تھا, بیچے رہتے تھے, پیٹ میں پتھر باندھتے تھے. لیکن بعد میں آسودگی کا دور آیا, خلیفہ ہارون رشید کا دور آیا, اب عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا, معاف کیجیے گا, کہ کس کا دور آیا؟ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کا دور آیا. کوئی صدقہ لینے والا نہیں, کوئی بھوکا نہیں, ہر چیز کی آسودگی, کھانے پینے کی فراوانی. وہ دور بھی تھا جب صحابہ بھوکے رہتے تھے, غزوہ کرتے تھے,
کھجوریں میسر تھیں، جو اس وقت کا کھانا تھا وہ بھی نہیں میسر ہوتا تھا، صرف کھجور ہوتی تھی، فصل نہیں پیدا ہوئی کھجور کی تو کھجوریں کم ملی، تنگ رہے، پانی ملا، پانی بھی زمزم نہ ہوتا تو مکے میں شاید پانی بھی نہیں ہوتا، مدینے میں آسودگی تھی تھوڑی سی، اس وقت جو فصلیں ہوا کرتی تھی وہ یہی ہوا کرتی تھی، اسی کو لوگ کھاتے پیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام بہت تنگ ہے، کہیں اور شہر کا کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، کسی اور دیش کا، کسی اور شہر کا، کسی اور علاقے کا کھانا نہیں کھا سکتا ہے۔ جو بھی حلال چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں وہ کھانی چاہیے، حرام کے لیے صریح دلیل ہونی چاہیے قرآن و حدیث میں کہ یہ چیز حرام ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاکید کی ہے، جیسے سور کا گوشت ہے، خون ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، یہ دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر اگر کوئی کھا رہا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے بکرا کٹوا دیا، مرغا کٹوا دیا، کسی کو نظر مان لی، اس طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، وہ کسی غیر اللہ کے نام پر اگر ذبح کیا گیا ہے نہیں کھانا چاہیے، لیکن باقی حلال چیزیں، طیب چیزیں کھانی چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ان کھانے پینے چیزوں کا، حلال چیزوں کا، جو کچھ تمہارے پاس ہے ان کا انکار کیا، تو نہیں میں نہیں کھاتا ہوں، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے، صاحب کہا گیا لا اکراہ فی الدین، تمہاری پسند اور ناپسند کا دین سے کوئی تعلق نہیں، دین میں یہ نہیں چلے گا کہ مجھے یہ پسند ہے میں کھاؤں گا، مجھے یہ نہیں پسند ہے میں نہیں کھاؤں گا۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ٹوک دیا دو جگہ پر کہ اگر تم شرک کرو گے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی اگر تم شرک کرنے لگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر تم کچھ مانگنے لگے، توکل بھی اگر کسی اور پہ کرنے لگے، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ تحریم میں ڈاٹا لما تحرم ما احل اللہ لک، کہ تم وہ چیزیں کیوں حرام کرتے ہو تمہارے حلال کر رکھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے ایک، امہات المومنین میں سے ایک کے پاس تھے، وہاں سے کچھ چیز کھا کے، غالباً شہد تھی وہ چیز، شہد کھا کر کے اور دوسری ہماری ماں کے پاس آئے، تو امہات المومنین میں سے جن کے پاس آئے انہوں نے مذاقاً کہہ دیا کہ کیا کھا کے آئے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، شہد تھا، اور عورتوں کی فطرت ہوتی ہے بلا وجہ چھیڑنا، کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے اگر میرے منہ سے بدبو آ رہی تو میں آج سے یہ جو کھایا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہنا ہوا کہ اللہ رب العالمین نے پھٹکار لگا، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیا کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، جو ہم نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے وہ اس کو کیوں حرام کرتے؟ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام کہو، ان کو نہ استعمال کرو، لیکن جو چیزیں حلال ہیں، اب ہم نے حلال چیزیں چھوڑ رکھی۔ آج کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ یہ ربیع الثانی چل رہا ہے، ربیع الاول گیا، ربیع الثانی چل رہا ہے، اس میں ہم پورا مہینہ روزہ رکھ لیں، عبادت ہے، حدیث ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے مہینے میں 3 دن، سوموار کے دن، جمعرات کے دن، لیکن ہم پورا مہینہ روزہ رکھ لیں، کیا ہم کو ثواب ملے گا؟ روزہ رکھ کر کے گناہ۔ ایسے ہی اگر ہم مغرب سے تھوڑا پہلے، سورج کے نکلنے ڈوبتے وقت اور فجر سے تھوڑا بعد سورج کے نکلنے کے وقت اگر نماز پڑھیں، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ ہم عبادت صحیح کر رہے ہیں لیکن ٹائم صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو عذاب ملے گا۔ ہم جو چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے اگر ہم وہ کھا رہے ہیں ثواب مل رہا ہے، اگر ہم نے حلال چیزوں کو رمضان میں استعمال کیا تو عذاب ملے گا، لیکن رمضان کے علاوہ چیزیں ہم نے چھوڑی، مجھے نہیں پسند ہے یہ، میں نہیں کھاؤں گا آج سے فلاں گوشت، میں آج نہیں کھاؤں گا فلاں سے کھیرا نہیں کھاؤں گا، ککڑی نہیں کھاؤں گا، یہ تو بنی اسرائیل کھاتے تھے، نہیں کھاؤں گا میں، کیا ہے یہ؟ کفران نعمت ہے۔ حرام ہونے کے لیے دلیل چاہیے، واضح دلیل چاہیے، اور حرام کے علاوہ جتنی بھی طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ سب جائز ہیں، حلال ہے، کھانا چاہیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کسی ایک نعمت کا بھی انکار کیا، وَلَئِن شَكَرْتُمْ، تم نے اگر ایک نعمت کا بھی انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میں تمہاری شکلیں بگاڑ دوں گا،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا عذاب بہت سخت ہے، نعمت ہونے کے باوجود بھی نہیں کھا پاؤ گے، اللہ رب العالمین ہاتھ چل کر دے گا۔ سیب سنترا انگور سب رکھے ہیں، تم نے ان نعمتوں کا انکار کیا تھا، اب ڈاکٹر کہتا ہے تم کو کھانا نہیں کھانا، صرف سیب سنترا کھانا ہے، اب وہ تمہاری پہنچ سے باہر ہے۔ کچھ لوگ کھاتے ہیں واپس آ جاتا ہے، یہ پیٹ میں ایسی بیماری اللہ تعالیٰ کرتا ہے واپس آ جاتا ہے، تبھی کہتے ہیں کسی بھی نعمت کا ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ تم شکر ادا کرنا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی سے پریشان ہو، تم کو شیطان نے گھیرے میں لے رکھا ہے، سنو اللہ رب العالمین تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو نکالا۔ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ آج کہتے ہو یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا قابل ہوں، میں بڑا مفتی ہوں، کچھ نہیں جانتے تھے تم جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار، ہم نے تم کو کان دیے، ہم نے تم کو آنکھیں دی، ہم نے تم کو دل دیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جو نعمتیں دی ہیں اللہ رب العالمین نے، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، عقل کی، ہر ایک چیز کی، یہ تین چیزیں ہی صرف نہیں دی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم کو بنایا، اس پر اللہ کا شکر ہے، دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے حلال کی، یہ نعمت ہے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العالمین نے کہا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ پیو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم کو بھوکا رہنا ہے، ہم کو امام بخاری بننا ہے، ہم کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہے، تو ہم کس کا انکار کر رہے ہیں؟ دین پہ چل رہے ہیں، ہم شریعت بتا رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو بھی حلال اور طیب چیزیں ہم نے تمہاری روزیوں میں سے دی ہیں، کھاؤ پیو۔ بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے، اگر بھوکے رہو گے توانائی چلی جائے گی، دین کا کام کیسے کرو گے؟ کیسے کرو گے دین کا کام بھائی؟ دین کا کام کیسے کرو گے اگر بھوکے رہ جاؤ گے؟ ایک لمٹ ہے ہماری بولنے کی، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اس کے بعد پانی چاہیے، کھانا چاہیے۔ نہیں میں نہیں کھاتا، مقرر بن جاؤں گا، میں تبلیغ کروں گا، پورا ٹھیکہ میرا دین کا ہے، نہیں کھانا پینا ہے، صرف اللہ کا کام کرنا ہے، گناہوں میں پڑ جائیں گے ہم، تبلیغ کی بجائے عذاب بٹوریں گے ہم، ثواب کی بجائے عذاب گھر لے آئیں گے ہم۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اور ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی توحید والے ہو، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، اگر ایک اللہ کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو تم ان نعمتوں کو شکر ادا کرنا چاہیے تم کو۔ اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت اتاری شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وہ کون تھے؟ اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنے والے تھے۔ کیوں؟ لانعمہ، کہ ان پر اللہ نے اتنے انعامات کیے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، پھر کس کے طریقے سے مراحل سے گزرے، تمام نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا کیا، شاکر تھے وہ۔ اجتباہ، ان کو اللہ رب العالمین نے چن لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، صراط مستقیم طرف ہدایت کی تھی۔ اگر ہمیں صراط مستقیم مل گیا ہے، اسلام جیسی نعمت مل گئی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے، اچھی باتوں کو آگے بڑھانا چاہیے، برائی سے روکنا چاہیے، یہی ہمارا کام ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور آیت جو اللہ رب العالمین نے سورہ نمل میں آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ومن شکرا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے تو کیا کرو گے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا مجھ پر کوئی احسان نہیں کرو گے۔ ومن شکرا فانما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر ادا کر رہا ہے، اپنے لیے شکر ادا کر رہے ہو، ہم پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اگر تم کفر کر رہے ہو اور شرک کر رہے ہو، شکر کر رہے ہو، صبر کر رہے ہو، ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ،
اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو اپنے لیے ادا کرو گے. ومن کفرا فإن ربی غنی حمید. اگر تم نے کفر کیا تو اللہ رب العالمین غنی ہے، کریم ہے، اس کی صحت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. شکر ادا کرو اپنے لیے، جو نعمتیں ملی ہیں ان کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر کرو. ومن رحمت اللہ رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لیسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے، اللہ کا کرم ہی ہے. جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ اللہ رب العالمین نے رات اور دن کو بنایا. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم سکون پاؤ رات میں. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو، حاصل کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکرانے والی راہ پہ چل سکو. شکر کی راہ پہ چلنا ہے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہے. اللہ کی نعمتوں پر جو ہم نے دن میں ہم کو کمانا ہے اس پر شکر ادا کریں. اور رات میں جو ہم کو اللہ رب العالمین نے کوئی رات بھر کام کرے، دن بھر کام کرے، تو وہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے. دن بھر کام نہ کرے، دن بھر بھی سوتا رہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے رات و دن کو اسی لیے بنایا کہ رات میں تم آرام کرو. آپ سوچیے ذرا کہ اگر رات میں آرام کرنے کے لیے نیند کا غلبہ اللہ رب العالمین نہ لاتا اور کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے، جو کام کر رہے ہوتے وہ جو سونے والے ہیں ان کو بھی سونے نہیں دیتے، ڈسٹرب کرتے ہیں. دن میں آپ سونے کی کوشش کیجئے، آپ کو بھرپور نیند نہیں ملے گی، کوئی نہ کوئی جگا دے گا. اب تو جگانے کا سادھن ہمارا موبائل وہ بچ جاتا ہے، کوئی بچے ڈسٹرب کر دیتے ہیں. دن میں سکون مت تلاش کیجیے، دن میں روزی تلاش کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹائم سوتے تھے، کس ٹائم آرام کرتے تھے، بتائے گا کوئی؟ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد قیلولہ کرتے تھے، تھوڑا سا، پورا دن نہیں سوتے تھے، کام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے کچھ اور کام تھا، نبوت کے بعد دین کا کام تھا. ہم کو دن میں رزق تلاش کرنا چاہیے. سورہ جمعہ ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے میں، اس میں کہا گیا ہے جب تمہیں اذان دی جائے، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کے دن، چلے آؤ نماز کی طرف. نماز کے بعد آپ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، نماز کے بعد زمین میں پھیل جاؤ. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں کام کریں گے، ہم دن میں کام نہیں کریں گے، ہم رات میں کام کریں گے. تو رات میں اللہ کا فضل نہیں ملتا ہے، دن میں اللہ کا فضل ملتا ہے. رات اللہ رب العالمین نے سونے کے لیے بنائی تو اس کو ہم سوئیں، اب دن میں ہم روزی تلاش کریں، تب ہے اللہ کا صحیح طریقے سے شکر ادا کر پائیں گے. ہم اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے نظام سے نہ کھیلیں، بالکل نہ کھیلیں، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ کی نعمتوں کا ناشکرے بن جائیں گے. سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 12 میں کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ کیونکہ وہ شکر ادا کرے، تاکہ وہ شکر ادا کریں. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفران نعمت کرتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین غنی ہے اور بہت تعریفوں والا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی حکمت دی ہے، حکمت سے مراد کوئی ڈاکٹر ہے اس کو حکیم کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی بھی فن ہے، آپ کسی چیز کے ماہر ہیں، آپ کا کوئی کام ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. اس کام کو نہ استعمال کر کے اس کام میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کام نہیں کریں گے، دوسرا کام دیکھیں گے، یہ کریں گے، یہ کیا ہے؟ کفران نعمت. اللہ رب العالمین نے کوئی ہنر دیا ہے تو اس ہنر کو ہم سامنے لے کر کے آئیں، اس کے مطابق کام کریں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ اللہ رب العالمین سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ شکر ادا کرے. جس کے پاس جتنا علم ہوگا، جتنا بڑا وہ دین کا جانکار ہوگا، اتنا ہی بڑا اللہ کا شاکر ہوگا وہ. یہ قانون ہے اللہ رب العالمین کے. ایک اور حدیث میں، یہ ترمذی کی روایت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا الطائم الشاکر، غور سنیے گا، الطائم الشاکر لمنزلۃ الصائم الصابر، کھا پی کر کے شکر ادا کرنے والا، اس کا درجہ ایسے ہے، اجر و ثواب میں ایسے ہے جو روزہ رکھ کر کے جو صبر کرتے ہیں اس کے برابر ہے. الطائم الشاکر
लिमंज़लती अस्साइम अस्साबिर, खा पी कर के जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसका अजर सवाब। मतलब हम खाना पीना खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो ये इबादत है। और ऐसी इबादत है कि एक इंसान रोज़ा रखे, रोज़ा रख करके सब्र करे, उसके बराबर है। और हम खाने को भी नकार देते हैं, नहीं खाएंगे, नहीं भूख नहीं है आज, हम भूखे रहेंगे। भूखे रहना ये इबादत नहीं है, आसूदा होकर के खाइए, सुन्नत के तरीक़े को अपनाइए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह हमको शाकिर बना दे, अल्लाह हमको कुरान और हदीस पर चलने वाला बना दे। वाखिर दावाना बिल्लाहि रब्बिल आलमीन।